बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और NCCI के जिन अफसरान को गिरफ़्तार किया गया था, जिनका शोर पड़ा था, उनमें से कुछ अफराद के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक FIR दर्ज करके मामले को लीगलाइज़ कर लिया गया है, लीगल कवर दे दिया गया है। इसके अलावा और भी ख़बरें हैं कि जिस तरह इस्तांबुल में इस वक्त क्या मुज़ाकरात की सूरत हाल बन रही है, वहाँ पर पाकिस्तान के सामने अफ़गान तालिबान ने बग्राम एयर बेस के हवाले से कौन सी अपनी वो प्लान है वो सामने रखा है और वो वहाँ पर क्यों डिस्कस हुआ। ये मामला तो पाकिस्तान की तरफ से एक नुकाती है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर बग्राम एयर बेस के हवाले से इंडिया की एंट्री पड़ चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है, कोर कमांडर जनाब उमर बुखारी साहब की, और उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई, इस मुलाकात को छुपाया क्यों गया, ये बड़ी मज़े की डेवलपमेंट्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब की कैबिनेट के बड़े वो नगीने, वो इस मुलाकात के हवाले से क्या क्या इंकशाफात कर रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो ख़बर डिस्कस करने वाली है वो NCCI की ख़बर है, उसको डिस्कस करते हैं। और वो पूरी ख़बर जो है वो BBC ने शाया की है और उसके मुताबिक ये जो एक केस चल रहा था डिक्की बाई के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जुए को प्रमोट करने वाली जो एक ऐप थी उसको प्रमोट किया या उसकी ब्रांडिंग की या उसका इश्तिहारात चलाए, उसकी तशहीर की। तो उस मामले के ऊपर वो गिरफ़्तार हैं और ये सादुर रहमान इनका नाम है उर्फ डिक्की बाई। इनके अहले खाना से जो मुल्ज़म यानी कि डिक्की बाई और उनकी जो अहलियाँ हैं उनको रिलीफ देने के लिए इन अफसरान ने 90 लाख रुपया रिश्वत ली है और भी तहकीकात जारी हैं। ज़ाहिर है कि अब ये लीगल कवर दिया गया है तो लीगल कवर एक किसी मौजूदा केस में देना था, तो वो जो है बाकी मामलात अपनी जगह के ऊपर बदस्तूर उसी तरह से कायम हैं, इल्ज़ामात भी उसी तरह के हैं और जो 68 लोग गिरफ़्तार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई पाकिस्तान का एक हसास इदारा कर रहा है। बहरहाल ये जो अफराद हैं इनके जिनके नाम सामने आए हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें NCCI के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी जो लाहौर में थे, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और मुश्तबा ज़फ़र, जबकि NCCI हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान जो PS यानी कि उनके जो PS थे DG साहब के, NCCI के DG के PA थे मोहम्मद उस्मान साहब, वो भी इनमें शामिल हैं और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान ये भी शामिल हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर अली रज़ा, सब इंस्पेक्टर हैं अली रज़ा और यासर रमज़ान, और इनका एक फ्रंट मैन है उस्मान अज़ीज़। ये शुएब रियाज का मुबीना फ्रंट मैन करार दिया गया था, इनको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान वही अफसर हैं जो रवां माह के अवाइल में इस्लामाबाद से लापता हो गए थे और जिनकी बेगम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी और उसके बाद उनकी बेगम भी कहीं जो है वो लापता हो गई और मामला बड़ा चूँकि संगीन है इसलिए वो आगे पीछे हो गई थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। FIA की एक टीम के रुकन के मुताबिक, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकदमे के अंदराज के बाद 6 नामजद मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें सरफराज चौधरी, जवार अहमद, शुएब रियाज, मुश्तबा ज़फ़र, अली रज़ा और यासर रमज़ान शामिल हैं। FIA काम का कहना है कि मुकदमे में गिरफ़्तार मुल्ज़मान को मंगल यानी कि आज लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और तफ्तीश के लिए उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त की जाएगी अदालत से। FIA की जानिब से ये भी दावा किया गया कि NCCI के अफसरान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा सादुर रहमान की अहलिया अरूब जतोई की दरख्वास्त पर होने वाली तहकीकात के बाद दर्ज किया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि NCCI लाहौर के असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुद्दइया को मुकदमे में रिलीफ देने और मुल्ज़म सादुर रहमान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ना लेने और इन्हें अदालती रिमांड पर जेल भिजवाने के लिए
ان سے 90 لاکھ रुपए کی رقم بطور رشوت وصول کی۔ مقدمے کی FIR میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوران تفتیش یہ بات ثابت ہوئی کہ ملزم شعیب ریاض نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ڈکی بھائی کی فیملی سے اپنے مبینہ فرنٹ مین عثمان سلمان عزیز اور ڈکی بھائی کے وکیل کے ساتھ ساز باز کر کے اگست میں پہلے 60 لاکھ روپے اور پھر اس کے بعد 10 لاکھ روپے کے 3 چیک وصول کیے۔ اس مقدمے میں مبینہ رشوت کی رقم کی تقسیم کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور الزام عائد کیا گیا ہے کہ شعیب ریاض نے 50 لاکھ روپے ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد کے ایک دوست کے پاس رکھوائے، جبکہ 5 لاکھ روپے مبینہ فرنٹ مین عثمان عزیز اور 5 لاکھ روپے ڈکی بھائی کے وکیل چودھری عثمان نے رکھے۔ FIR کے مطابق ملزم شعیب ریاض نے مزید 20 لاکھ روپے خود رکھے، جبکہ بقیہ 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ اپنے فرنٹ مین کو جبکہ 5 لاکھ روپے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو دیے۔ FIR میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض پر ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے $3,26,000 سے زیادہ کی رقم بائنانس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ ملزمان ایک نیٹ ورک کے طور کے اوپر کام کرتے ہیں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ کنڈی آگی نا جی وچ مختلف کال سینٹرز اور آن لائن فراڈ کے مقدمے میں ملوث افراد سے رقم وصول کر کے نہ صرف آپس میں تقسیم کرتے تھے بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے افسران کو بھی بھیجتے تھے۔ اس مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ NCCIA کے ہیڈ کوارٹرز میں تعینات افسران کو یہ رقم ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹر محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA محمد ایاز خان کے ذریعے بھجوائی جاتی تھی۔ تو یہ جناب کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ کہانی ظاہر ہے کہ یہ ایک لیگل کور یا یوں کہیں کہ قانون کے مطابق اب اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ اب اس سے کئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہی جس کا کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ جس افسر نے یہ نیٹ ورک کو پکڑا ہے وہ افسر ایک حساس ادارے کا افسر ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شک پڑتا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ کہیں یہ سارے معاملے کے اوپر کوئی ساز باز نہ ہو جائے، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہ ہو جائے، معاملہ رفع دفع نہ ہو جائے، تو یہ شاید اسی طرف چیزیں چل پڑی ہیں لیکن یاد رہے کہ ابھی بھی 68 کے قریب جو افسران ہیں، اگر ان 6 کو نکال دے تو 62 رہتے ہیں۔ 62 اہلکار اور افسران جو ہیں وہ ابھی بھی حساس اداروں کی تحویل میں ہیں اور ان کے اوپر وہی سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا ہوا تھا وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، ناجائز تعلقات بناتے تھے، کچھ خواتین کا ریپ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ بہت کبھی اور بہت مجرمانہ ایک نیٹ ورک تھا یہ والا اور نیٹ ورک ہے۔ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا وہی سرجری ہوگی اس میں؟ کیا لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے گا؟ استعفے لیے جائیں گے؟ محکمانہ کارروائیاں کی جائیں گی؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی یہ جو افسران جن کے میں نے آپ کو نام بتائے یہ باضابطہ طور کے اوپر قانون کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ باقی 62 افراد کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے آج کی تازہ ترین کارروائی جو آج خبر چھپی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ CCD جو ہے وہ ایک ہی طرح کی اسٹیریو ٹائپ جو ہے وہ FIR وہ تیفی بٹ ہو یا کوئی اور ہو، اس کا ساتھی آتے ہیں چھڑانے اور وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مار دیا جاتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں، کتنے لوگ بلیو نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے۔ لوگ اس کے اوپر اطمینان کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی ایک علیحدہ سے بدقسمتی ہے بطور قوم ہماری کہ یہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو انصاف دینے والا نظام ہے وہ، اور پھر ہماری پروسیکیوشن وہ اتنی ویک ہو چکی ہے کہ جو طاقتور اور بدماش اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا، اس کے گواہان کو یا تو اغوا کر لیا جاتا ہے، گواہ مارے جاتے ہیں۔ تو سسٹم جو ہے وہ بڑا ویک ہو چکا ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم۔ یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ اس کے سوچنے کا مقام ہے، لیکن یہ جو ٹائم بینگ اس طرح کے جو علاج ہوتے ہیں، اس طرح کی جو سرجریز ہوتی ہیں وہ عارضی تو علاج ہو سکتا ہے، مستقل علاج نہیں ہو سکتا۔ آج بھی CCD نے تقریباً 6 ملزمان جو ہیں وہ مقابلوں میں پار کیے ہیں۔ جیو نیوز کی یہ رپورٹ ہے
اس کے مطابق مبینہ پولیس مقابلے لاہور کے علاقوں نشتر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، رنگ روڈ اور ہربنسپورہ میں ہوئے ہیں، جس دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے 6 ملزمان ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق نشتر میں ناکے پر ملزمان نے فائرنگ کی جس پر پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور 2 ملزم ہلاک ہوئے، جبکہ گرین ٹاؤن زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ رنگ روڈ پر مقابلے میں 2 ملزم ہلاک ہوئے ہیں اور 2 فرار ہو گئے، جبکہ ریلوے پھاٹک ہربنسپورہ کے قریب مقابلے میں 1 ملزم ہلاک ہوا۔ سر یہ تو مارے گئے، اوکے ویری گڈ۔ سی سی ڈی والوں کو یہ 62 افراد جو ایف آئی اے یا این سی سی آئی اے کے اہلکار تھے، سرکاری ملازم تھے، کیا سی سی ڈی کو یہ بھی کہیں پر ان کے بھی ساتھی چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ سوال ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین، چونکہ اس ریاست کے اوپر سب سے بڑا جو چودھری ہے وہ پاکستان کا سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم کو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ خیر کتنی چھوٹ ہے کتنی چھوٹ نہیں ہے یہ تو چونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہ لوگوں کو سزائیں نہیں دے پاتا، تو لوگوں کو سزائیں نہیں دے پاتا، بدماشوں کو، بڑے لوگوں کو، طاقتور جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو، تو اس کا حل سی سی ڈی کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کا سسٹم جو ہے جس طرح بدماشوں کو، عام لوگوں کو اور قبضہ مافیا کو، قاتلوں کو سزا نہیں دے پاتا، اسی طرح وہ سرکاری ملازمین جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ جس طرح 62 اس وقت زیر حراست ہیں، یا ان کو زیر حراست پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، جو غائب ہیں یوں کہہ لیں، ان کو بھی وہ انصاف اس طرح سے نہیں دے پاتا، کن کو؟ ان کے ڈسے ہوئے لوگوں کو، ان کے متاثرہ فریقین جو ہوتے ہیں ان کو وہ انصاف نہیں دے پاتا۔ یہ ڈکی بھائی کو دیکھیں گے کب انصاف ملتا ہے، اس کی بیگم کو، عروبہ جتوئی نام ہے نا اس کا، ان کی بیگم کا عروبہ جتوئی صاحبہ کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ 90 لاکھ روپے واپس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو کیا سی سی ڈی کے پاس ان کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظفر چٹھا صاحب سے پوچھنے والی بات ہے، تو میں نے جسارت کر لی ہے، ان سے یہ سوال پوچھ لیا ہے، حالانکہ میرے ان کے ساتھ جو ہیں وہ پیار محبت اچھا ہے، لیکن سوال تو سوال ہوتا ہے، وہ پوچھنا بنتا ہے، وہ میں نے پوچھ لیا ہے۔ اچھا جی، اب تو یہ ہوگی 2 خبریں، اور اگلی جو خبر ہے وہ استنبول والی کرتے ہیں، اور کور کمانڈر پشاور کی جو ملاقات ہوئی ہے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ، وہ آگے چل کے کرتے ہیں، وہ زیادہ مسالے والی خبر ہے۔ استنبول میں جو تیسرا دور ہے وہ 18 گھنٹے جاری رہنے کے بعد آلموسٹ جو ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی کہ وہ پہلے کوئی بات کرتے ہیں، پھر دوسری بات آ جاتی ہے، پھر تیسری بات سامنے آ جاتی ہے، کابل سے ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی گل تو چھوڑو، نویں گل کرو، یہ والی بات، وہ والی بات۔ اندر سے خبریں یہ معلوم ہو رہی ہیں کہ جو افغانستان ہے اس نے نئی شرط رکھ دی ہے کہ جی کہ وہ دیکھیں کہ یہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے وہ ہم کریں گے، لیکن یہ جو امریکہ بہادر نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کی ہے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا پریشر نہیں ڈال سکتا۔ بھئی وہ کتوں گل آگے بچ، پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری بھارت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، بھارت بھی انٹرسٹڈ ہے بگرام ایئر بیس لینے میں، بگرام ایئر بیس بھارت لینے میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی کہ وہ جو وارفیئر پاکستان کا تبدیل ہوا ہے، جو چائنا سینٹرک ہو گیا ہے، جو الیکٹرانک وارفیئر تھا جس میں بھارت کو پھینٹی پڑی اور وہ جنگ ہارا 9 اور 10 مئی کی رات کو، بلکہ 6-7 کو ہی ہار گیا تھا۔ اب اس کا وہ انتقام تو خیر بڑا سادہ سا لفظ ہے، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ چین کے سر کے اوپر بھی آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، بگرام کے اوپر، یعنی پاکستان اور چین کو بیک وقت جو ہے وہ 2 طرف سے انگیج کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ طالبان کی طرف سے تو خیر اس نے کیا، اس کی مراد من کی پوری ہونی ہے یا نہیں ہونی، طالبان تو خیر پاکستان یا کسی بھی باضابطہ ریاست کے ساتھ جو اس کے بالکل ہمسائے میں ہو اس کے ساتھ وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ برطانیہ امریکہ والی کہانیاں یہ اور کہانیاں ہیں۔ اسٹریٹجکلی وہ بڑا مشکل ٹارگٹ تھا، پاکستان نے اپنے بوٹس جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں اتارنے، ان کو تو اتارنے پڑے تھے، پاکستان نہیں اتارے گا، پاکستان اپنی سرزمین کے اندر رہ کے ہی ان کا تیا پاچا کر سکتا ہے۔ تو بگرام ایئر بیس کے اوپر وہ اب انڈیا کو بٹھانا چاہتا ہے، انڈیا کو بگرام ایئر بیس کے اوپر، یعنی کہ انڈین فضائیہ کو، انڈین جو بوٹس ہیں وہ ان کو اپنی سرزمین کے اوپر لینڈ کروانا چاہتا ہے۔ تو وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت سے چین، وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر پاکستان، تو یہ کھیل کوئی اور کھیلا جا رہا ہے۔
اسی لیے یہ مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ افغان طالبان بنیادی طور کے اوپر اس وقت خود ٹی ٹی پی نہیں، افغان طالبان خود پراکسی بنے ہوئے ہیں بھارت کی، اور وہ بھارت کو پاکستان کے، یعنی ویسے تو ہمارے وہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہے، ایک لمبی سرحد ہے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی پہلے تو وہ خود ان کے کرائے کے قاتل بنے ہوئے تھے، کرائے کی فوج بنی ہوئی تھی، اور اب وہ خود بھارت کو کہتا ہے کہ جی کہ بسم اللہ آئیں بگرام ایئر بیس کے اوپر آ کے بیٹھیں۔ یہ ترن والا نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ شاید بھارت کر نہ پائے، اور افغان جو طالبان رجیم ہے شاید یہ اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ان مذاکرات سے فردر کیا چیزیں برآمد ہوتی ہیں، لڑنا ہی پڑنا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے سر یہ کیا کہتے ہیں سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنے والا۔ تو بہرحال یہ خبر تھی، ڈیولپمنٹ تھی، مزید اگر کچھ چوتھا راؤنڈ ہوگا تو پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ آ جاتے ہیں جی پشاور کی طرف۔ پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے سہیل افریدی صاحب سے۔ وجہ ملاقات کیا بنی، یا وہ جو وجہ تسمیہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا بنی کہ جی مبارکباد کے لیے وہ آئے ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں، تو چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ گئے ان کے پاس جا کے ان کو مبارک دی، 101 ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں صوبے کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات اور آپریشن اور دیگر چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوئیں۔ اب کور کمانڈر صاحب کا جو ملنا ہے سہیل افریدی صاحب کو، یہ پہلی میرا خیال ہے کہ باضابطہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی ملاقات ہے، پہلی شاید باضابطہ، لیکن یہ چھپائی گئی۔ یہ جمعے کو ملاقات ہوئی ہے، اور جمعے کے بعد انہوں نے کوئی ایک دو جلسے کیے جس میں انہوں نے اپنی وہی لینگویج جو ہے وہ والی استعمال کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور عمران خان صاحب کی محبت میں جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا۔ تو اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ جو بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کور کمانڈر صاحب کی طرف سے، ظاہر ہے کہ کور کمانڈر صاحب محض جو ہے وہ مبارکباد دینے تو نہیں گئے ہوں گے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، یا انہوں نے وہ بات سمجھنا چاہی نہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ والی پالیسی اختیار نہ کریں۔ آپ کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر آپ کی اسمبلی نے منتخب کیا ہے تو پھر صوبے کو چلائیں، سمپل سادہ سی بات ہے، لیکن نہیں۔ اب اس ملاقات کو لے کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ آئیں ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو میرا آفس کا ڈیکورم ہے، میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ بات کہاں پر ہوئی کہاں پر نہیں ہوئی، یہ بات البتہ اس کا تو نہیں پتا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے سرکردہ جو رہنما ہیں وہ یہ والی بات کر رہے ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ باخبر ذرائع کے مطابق جمعہ کے روز ایک حساس ادارے کے صوبائی دفتر کے ایک اعلیٰ افسر نے صوبے کے آئینی سربراہ سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ کور کمانڈر کے دفتر چلنے کی درخواست کی۔ تاہم آئینی عہدیدار جو پہلے ہی اس افسر سے ملاقات سے گریزاں تھے نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ میرے منصب کے تقاضوں کے مطابق مناسب یہی ہے کہ میں اپنے دفتر میں ملاقات کروں، اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات حساس ادارے کے افسر کو پسند نہ آئی، انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور غیر مناسب لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ معاملہ کور کمانڈر کے علم میں آیا تو انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسر کو تنبیہ کرنے کے بعد خود صوبے کے آئینی سربراہ کے دفتر کا دورہ کیا، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امن و امان کے امور پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں وہ نہایت احترام کے ساتھ رخصت ہوئے۔ اس واقعے کا مقصد بیان کرنے کا اصل مدعا یہ ہے کہ اکثر تنازعات کی جڑ وہ درمیانی سطح کے افراد ہوتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ آئینی عہدیداران کو اپنے منصب کی حرمت برقرار رکھنی چاہیے اور سرکاری افسران پر لازم ہے کہ وہ ان عہدوں کا احترام کریں۔ سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو غیر ضروری خفیہ مداخلتوں سے محفوظ رکھیں اور ادارہ جاتی احترام کو مقدم رکھیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، یہ سارا کچھ اچھا ہوا۔ اگر یہ ملاقات اتنے اچھے ماحول میں ہوئی تھی اور درمیان والے لوگ کام خراب کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے کون سا کوئی چنگا کام کر اللہ اس تو بعد کابینہ بنا لی، صوبے کے معاملات کو انہوں نے آئینی طریقے سے چلانا شروع کر دیا، یا وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر رکے ہوئے ہیں کہ نہیں خان آئے گا تو میں جاؤں گا، خان آئے گا تو میں، خان سے ملاقات ہوگی تو میں جناب وہ کابینہ بناؤں گا۔
تو معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں. سہیل افریدی صاحب بیسیکلی اپنے خلاف جو ہے وہ ایک چارج شیٹ تیار کر رہے ہیں, یا نہ جانے میں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ جو تیار ہو رہی ہے اس میں وہ اپنا پورا کا پورا حصہ ڈال رہے ہیں. آنے والے وقت میں اگر سہیل افریدی صاحب نے اپنا طرز عمل یہی رکھا تو یقین کریں کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے یہ آئینی عہدہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ دیگر لوگوں کے پاس بھی آئینی آپشنز بہرحال موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.